गुज़श्ता रोज़ आने वाले फैसले के बाद के हालात। इमरान खान की आज DGISI से मुलाकात हुई है, कानूनी टीम से भी उन्होंने मुशावरत की है, इस पर भी बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और इसके साथ साथ आम इंतखाबात की तैयारी का भी आगाज़ होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। मरदमशुमारी 2017 के नताइज पर हल्का बंदी का आगाज़ हो रहा है। हल्का बंदी का अमल 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा और मुतल्लिका अफसरान से आम इंतखाबात का एक्शन प्लान 13 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। और इसी सारे सिनेरियो में डॉलर 2 रुपये 12 पैसे सस्ता हो चुका है। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करने के लिए उनसे बात का आगाज़ करते हैं। खालिद अजीम साहब, ये तमाम पॉइंटर्स आपने सुने हैं जिस पर आज डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं पहले किस पर बात हो जाए? डॉलर भी 2 रुपये 12 पैसे सस्ता हो गया कल के हालात के बाद। खालिद अजीम साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? देखें, जिस तरह से मुल्क की सूरत हाल जो है वो एक गैर यकीनी बेयकीनी का शिकार है। कभी किस तरफ मामला जा रहे हैं, कभी किस तरफ जा रहे हैं, तो उसका असर जो है वो स्टॉक मार्केट पे भी पड़ रहा है और उसके साथ साथ जो डॉलर का रेट है वो बहुत इम्पोर्टेंस उसका इख्तियार करता जा रहा है। और उसमें इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके हाथ में भी मामला आ चुके हैं और स्टेट बैंक खासी हद तक बेबसी का शिकार दिखाई देता है। मार्केट को ऊपर नीचे करने का लीवर जो है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि उन लोगों के हाथ में है। उन्हें आप सट्टाबाज कहें, उन्हें आप ज़ख़ीरा अंदोज़ कहें, ये उन्हें इस वक्त पूरी रसाई हासिल है, मार्केट के ऊपर उनकी दस्तरस है और उसकी बुनियाद पे वो अगर रेट कभी नीचे आता भी है तो उसमें भी उनकी कोई ना कोई अपनी हिकमत होती है कि वो रेट नीचे ला के शायद ख़रीदारी करना चाहते हैं और बाद में फिर अचानक उसका रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो उस वक्त होती है जबकि इदारों का कंट्रोल जो है वो वहाँ पे मौजूद ना हो। और ये तो हमें मानना पड़ेगा कि मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक के दौर एक बेबसी की कैफियत है रियासती इदारे की उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने डॉलर की नकेल जो है अपने हाथ में थाम रखी है। तो आप इस पे ये जो भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हमें नज़र आता है, इसमें इसको कोई परमानेंट रुझान जो है उसको नहीं कहा जा सकता। इसमें फिर वही बात होगी कि ये उन लोगों के इख्तियार में हुआ है जो इस वक्त अपने यानी उस मार्केट के ऊपर कब्ज़ा किए हुए हैं और अपने नफ़ा को और अपने जो उसमें जो गेन्स हैं उनके लिए वो कभी रस्सी ढीली कर देते हैं, कभी रस्सी खींच लेते हैं। खालिद अजीम साहब, तौफीक भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनसे सवाल करने से पहले मैं सियासी मामलात पर भी आपसे बात करना चाहूँगी। गुज़श्ता रोज़ जो फैसला आया उसके बाद कहीं पर तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन एक बड़ा अहम दिन जो कल आने वाला है, कौमी असम्बली का इजलास कल भी होने वाला है। आपको क्या लगता है कि ये वक्त से पहले 2018 से पहले मिठाई जब बांटी गई थी, खुशियाँ मनाई गई थी, वैसी सूरत हाल तो नहीं होगी? सिनेरियो किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? लेकिन जी 2018 की सूरत हाल और आज की सूरत हाल में इस लिहाज से जो है वो डिफरेंस है कि अब अदालत का एक वाज़ेह फ़ैसला फील्ड के अंदर मौजूद है, गाइडलाइंस हैं और उसमें मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई इब्हाम जो है वो बाकी है। अलबत्ता उससे कोई अगर डेविएट करना चाहता है, इतना बोझ अपने ऊपर कोई उठा सकता है। दो तरह से बोझ होगा, एक तो उसका कानूनी पहलू है और एक उसका सियासी पहलू है। और कानूनी पहलू ये है कि उसके ऊपर अगर किसी ने उससे डेविएट करने की कोशिश की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। और आप इस बात को ज़हन में ज़रूर रखें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इतनी सीरियस थी कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई उन्होंने किसी दरख्वास्त का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसका सो मोटो लिया। और ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनका गालिबन ये पहला सो मोटो था और ये एक बहुत बड़े मामले पर था। उसके बाद उन्होंने इसकी लगातार समाअत करके और तमाम लोगों को बराबर मौका दे के उसका एक शार्ट आर्डर जो है वो कल जारी किया जिसमें वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं, किसी एक पहलू में भी उन्होंने कोई रखना नहीं छोड़ा। और अगर अदालत इतना सीरियसली उस चीज़ को ले रही है तो उसकी वायलेशन जो है वो उसको मैं नहीं समझता कि वो कोई किसी अच्छे अंदाज में किसी अच्छे अंजाम से उसकी वायलेशन जो है वो दो चार हो सकती है। और बड़े वाज़ेह रिमार्क्स कल के फैसले में रहे, अदालती रिमार्क्स जो कल सामने आए। तौफीक भट्ट साहब, कल के अदालती फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर भी आप कमेंट करना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी। उसके बाद अब जब इमरान खान आज मुलाकातें कर रहे हैं कानूनी टीम के साथ भी और बड़े अहम मामलात हैं जिन पर मुशावरत की जा रही है, आपको क्या लगता है कि अब सरप्राइजेस का सिलसिला खत्म हो चुका है? कोई ऑप्शन अभी भी हुकूमत के पास बाकी बचा है? क्या राह ऐसी है जो हुकूमत इख्तियार कर सकती है?
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس قانونی ٹیم سے اور سیاسی ٹیم سے مشورہ کر رہے ہیں، یہ وہی قانونی اور سیاسی ٹیم ہے جو انہیں پہلے غلط مشورے دیتی رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں خان صاحب جو ہیں وہ بے عزتی کے بدترین مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اب کون سی وہ نئی سیاسی ٹیم کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں یا نئی قانونی ٹیم کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں جو انہیں مختلف مشورے دے گی، جس کے نتیجے میں ان کی عزت اور ساکھ جو ہے وہ بحال ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو وسیع پیمانے پہ سراہا جا رہا ہے، اور پوری دنیا سے ہمیں پیغام آ رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ اس بات کو سراہ رہے ہیں، خصوصاً اس حوالے سے کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ دفن کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی معروف صحافی جو ہیں، انہوں نے مجھے صبح ایک میسج کیا، مبارک، انہوں نے کہا کہ بہت خوش ہوں کہ میری زندگی میں نظریہ ضرورت جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کل کے فیصلے کے بعد میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اور واٹس ایپ گروپ پہ دیکھ رہا ہوں، جس طرح سے عدلیہ کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے محترم چیف جسٹس صاحب کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی یا اس کے پیچھے جو ہے وہ عمران خان کے جو پجاری ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا ٹیمز بھی تو پارٹیز کی جانب سے بنائی جاتی ہیں نا توفیق بٹ صاحب؟ جی بالکل، لیکن انداز بالکل وہی ہے۔ یعنی جس طرح سے ہم اگر خان صاحب کی کسی غلط پالیسی پر تنقید کریں تو جس طرح خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے بد اخلاقیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح کی بد اخلاقیوں کا سامنا جو ہے وہ اس وقت عدلیہ کو اور محترم چیف جسٹس صاحب کو ذاتی طور پہ کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک زبردست فیصلہ ہے، اور خان صاحب کو چاہیے، میں تو ایک ذاتی جو ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، میں تو اب بھی سمجھتا ہوں، اس کا واسطہ دے کے میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ آپ بس کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں آئین سے کھیلنے کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے اس پر انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور وہ جو مشیر انہیں تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں ان سے انہیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ جب وہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو یہ مشیر ان کا فون تک نہیں سنیں گے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ لیکن اگر خان صاحب اب بھی انہی مشیروں کے مشوروں پہ چلتے رہے، یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ قریبی دوستوں سے پہنچ سکتا، اور اس کی مثال خان صاحب کے سامنے بھی ہے۔ خالد عظیم صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ابتدائی جب ان کی حکومت آئی تھی، اور اس سے پہلے بھی حسن نثار صاحب ایک بات کیا کرتے تھے کہ عمران خان کو عمران خان نے اگر نہ مارا تو عمران خان کبھی نہیں مرے گا۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان خود اپنا قاتل ہے، کوئی اس کا قاتل نہیں ہے۔ اس نے اپنی جو سیاسی قتل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے اپنی ساکھ کا قتل کیا ہے، اپنی عزت آبرو کا قتل کیا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا توفیق بٹ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ خالد عظیم صاحب، میں پنجاب کے کچھ معاملات پر بھی آپ سے بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو عام انتخابات کی تیاری کرنے کا کہا ہے اور مردم شماری 2017 کے نتائج پر ہو اس کی حلقہ بندیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کہنے میں جتنا مناسب لگ رہا ہے عمل درآمد بھی اتنے مناسب طریقے سے اس پر ہو جائے گا؟ لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب آپ حلقوں کو نئے سرے سے مرتب کرتے ہیں، تو اس میں بڑے اعتراضات آتے ہیں، اس میں بڑے ہنگامے ہوتے ہیں، اس میں جو متاثرین ہوتے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حلقہ بندی کا جو عمل ہے اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اعتراضات طلب کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کی سماعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر مزید فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جب مزید فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر نئے اعتراضات جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، اور حلقہ بندیوں کو جو ہے وہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹھنڈے پیٹوں کہیں پہ برداشت کر لیا جاتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ماضی میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حلقہ بندیاں اس انداز میں کی جاتی ہیں کہ کوئی ایک فرد واحد جو ہے وہ اس کے فائدے کے نقطہ نظر سے حلقوں کو اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کی کامیابی بڑی حد تک یقینی بنا لی جاتی ہے۔ تو اس کے جو مخالفین ہیں ظاہر اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔
یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور اس میں اتنی آسانی سے یہ ساری چیز نہیں ہو جائے گی. لیکن میں پہلے جو بات تھی جو نامکمل رہ گئی اور جس میں آگے جانا چاہتا تھا کہ قانونی آپشن جو ہیں ان کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا خان صاحب کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات میں وہ کیا کر سکتے ہیں. یقینی طور پہ وہ ایک متحرک سیاستدان کے طور پہ جانے جاتے ہیں, اگرچہ وہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, ان کے اپنے دوستوں کے جو مشورے ہیں ان کی وجہ سے نمبر ایک, اور نمبر دو ان کو جو سرپرائز دینے کا شوق ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس میں ان کے لیے کوئی اچھی خبر سامنے نہیں آئی. لیکن اس وقت بھی ان کے پاس آپشنز موجود ہیں. اور کیا آپشنز ہو سکتے ہیں خالد عظیم صاحب؟ آج وہ مشاورت بھی کر چکے ہیں قانونی ٹیم کے ساتھ اور شام کو بات بھی کرنے والے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں, اگر آپ سن لیں تو میں عرض کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلے مستعفی ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں, پھر اس کا پروسیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ انداز میں ہوگا قائد ایوان کے انتخاب کے لیے. دوسرا, وہ اگر زیادہ ہلچل مچانا چاہیں تو جس طرح سے ایک آپشن اس سے پہلے ڈسکس بھی ہو چکا ہے ان کی سیاسی کمیٹی میں, اور وہ یہ ہے کہ وہ این بلاک استعفے جو ہیں وہ دیں. لیکن اس میں ان کے لیے ایک جو بڑی مشکل پیش آئے گی اس کو ضرور سامنے رہنا چاہیے. وہ ان کے جب 32-33 ارکان ہوا کرتے تھے 2018 کی اسمبلی میں, 2013 کی اسمبلی میں, تو اس وقت جب انہوں نے استعفے دینے کا اعلان کیا تھا تو اس میں 5 ارکان جو ہیں انہوں نے بغاوت کر دی تھی اور وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت, کوئی اتنا بہت بڑا گین نہیں تھا. اب ان کے 22-24 بندے جو ہیں وہ تو بالکل کلیئرلی ان کو چھوڑ کے جانے کا اعلان کر چکے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے اجتماعی استعفوں کا اعلان کیا تو ممکن ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو استعفیٰ دینے سے انکار کر دیں. یہ ان کے لیے اپنی جگہ پہ ایک آزمائش بن جائے گی. لیکن خالد عظیم صاحب, خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں بیشتر بار کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, آخری بال تک جائیں گے. تو ہم اب بھی یہ سمجھے کہ آخری اوور کا میچ ابھی چل رہا ہے, ابھی آخری اوور کھیلنا ہے خان صاحب نے. اس سوال کا آپ جواب دیجیے گا. اہم خبر آ رہی ہے وہ بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں. حکومت کی اجلاس میں رکھنا ڈالنا, اپوزیشن نے حکمت عملی تیار کر لی ہے, گڑبڑ کی صورت میں عدالت سے رجوع کیا جائے گا. اسی خبر کی تفصیل ہم لے لیتے ہیں. عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں. عثمان, بتائیے وہ کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی دیکھیے, حزب اختلاف کو ابھی بھی یہ خدشہ ہے کہ عمران خان کے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی ممکن خلاف ورزی کی جا سکتی ہے. اسی حوالے سے جوابی حکمت عملی تیار کی گئی ہے. قانون ٹیم سے مشاورت کی اور لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے. اپوزیشن نے قومی اسمبلی حکام کو بھی اپنے نشانے پر رکھ لیا. ایک بڑا واضح پیغام پہنچا دیا گیا ہے. اپوزیشن نے قومی اسمبلی کے سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری سمیت افسرے اور عملے کو یہ خبردار کیا ہے کہ آئین اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا احترام کیا جائے. حکومتی اعلی کار بننے یا عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد میں رکھنا اندازی کرنے پر آئین اور قانون کے مجرم ثابت ہوں گے اور عدالتی حکم کے مطابق عمل کیا جائے. اور قومی اسمبلی کے کل کے اجلاس میں کوئی گڑبڑ جو ہے وہ توہین عدالت ہوگی, اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر دوبارہ اس کو اپوزیشن جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے گی اور توہین عدالت کی باضابطہ طور پر درخواست بھی دی جائے گی. تو یہ بڑا واضح طور پر اسمبلی حکام کو بھی پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ کریں اور عمران خان کی کسی بھی سازش کا حصہ نہ بنیں. عثمان, تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ. اور ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اسی دوران حیدر وحید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حیدر وحید صاحب, خان صاحب نے قانونی ٹیم سے مشاورت کی ہے اور قانونی معاملات پر انہوں نے گفتگو کی ہے. آج وہ قوم سے بات بھی کریں گے. کیا لگتا ہے, جس طرح سے خالد عظیم صاحب بات کریں کہ استعفیٰ ابھی بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے, استعفیٰ خان صاحب کا اور پوری ٹیم کا استعفیٰ بھی آ سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس آپشن کا استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں, خاص کر ان کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, آخری بال تک جائیں گے وہ؟ دیکھیں, ابھی تک جتنے فیورز وہ کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے لیے, تو ہو سکتا ہے یہ ایک ایڈیشنل بہت بڑا وہ فیور کر جائیں اور اپنے طور پہ ایک بہت بڑی حماقت کر جائیں. کیونکہ اگر انہوں نے استعفے دیے تو اپوزیشن کو صرف یہ کرنا چاہیے, بائی الیکشن تو بعد میں ہوں گے, اس دورانیے میں قانون سازی, آئینی ترامیم اور سارے اصلاحات جو وہ کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے, جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھے, وہ سب انہیں پھر کرنے چاہیے اور پھر الیکشن کی طرف جانا چاہیے. بائی الیکشن جو ہے وہ بھی کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو لہٰذا میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی امپروڈنٹ, ان وائز اور بے وقوفی کا فیصلہ ہوگا اگر انہوں نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا. اور دوسری طرف جی آواز آ رہی ہے؟ جی حیدر وحید صاحب. ہاں جی, دوسری طرف صدرہ یہ بھی ایک بات ہے کہ آپشن اس وقت خان صاحب کے پاس قانونی اور اخلاقی تو بہت کم ہے, لیکن ایک چیز جس کا راستہ کمپلیٹلی سپریم کورٹ نے روکا نہیں ہے بلکہ ایکسپریسلی کہا ہے کہ آرٹیکل 63A1 جو ہے اس کی عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ ہم نہیں ڈال رہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ 63A1 جو ڈیفیکشن کلوز ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایکٹ آف ڈسلوئلٹی یعنی کہ نو کانفیڈنس موشن میں پی ٹی آئی کے ڈسینڈنٹ ووٹ ڈال چکے ہوں
تو اس کے بعد ان پہ ڈیفیکشن کلوز کی پنشمنٹ لگ سکتی ہے اور وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں ایک پروسیس کے بعد، جس میں شو کاز نوٹس جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے جاتا ہے اور پھر ای سی پی اینڈ میں اپنا بھی ذہن لگا کے نوٹیفائی کرتی ہے، جس کی پھر سپریم کورٹ میں اپیل بھی ہوتی ہے. تو اگر تو کوئی میں ہوشیاری یہاں پہ دیکھوں تو شاید کل کو جب یہ پی ٹی آئی کے ڈسینڈنٹس جا کے ووٹ ڈالیں گے نو کانفیڈنس میں خان صاحب کے خلاف، تو کہیں اسپیکر ان کا ووٹ کاسٹ تو ہونے دیں، کاؤنٹ نہ کریں اور کہیں یہ میری رولنگ ہے اور یہ تو کم سے کم پارلیمانی پروسیجر پہ ہے، تو بھی یہی سوال اٹھے گا کہ نہیں یہ پارلیمانٹری پروسیجر پہ نہیں ہے، یہ بھی آرٹیکل 95 کی نفی ہے، لیکن حیدر وحید صاحب کی موجودہ نفی ہے. صورتحال میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ کو لگتا ہے ووٹ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، جبکہ دوسری جانب نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی، ان کو ملا کر انہی کے ووٹ کافی ہوں گے؟ نہیں، لگ تو یہی رہا ہے کہ ووٹ کافی ہوں گے، لیکن دیکھیں 172 پورے کرنا، خود پورے کرنا، وہ ایک پھر بھی ایک برڈن ہوتا ہے. آپ نے جا کے 172 دکھانے، ابھی تک تو ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے کہ یہ بآسانی شہباز شریف صاحب مینج کر لیں گے. لیکن میرا بس یہ کہنا ہے کہ اگر ہم دیکھ سکیں کہ اس وقت کون سی چیزیں جو سپریم کورٹ آلریڈی منع نہیں کر چکی ہے ایکسپریسلی، ایون تو غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جو سپریم کورٹ نے ابھی تک تحریری طور پہ منع نہیں کی؟ تو 63A1 کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، لیکن ایون 63A1 ڈیفیکشن کلوز میں ووٹ کاسٹ اور کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ڈی سیٹنگ کا عمل ضرور ایک. لیکن یہ جو ڈیفیکشن کلوز کی آپ بات کر رہے ہیں حیدر وحید صاحب، اس پر بھی تو احکامات ابھی واضح نہیں ہے نا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ نااہلی کے زمرے میں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ نہیں ہے واضح، اور اسی کا فائدہ خان صاحب جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، جو کہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہوگا میری نظر میں، لیکن کم سے کم واضح تو نہیں ہے نا. باقی چیزوں کے تو دروازے ہی روک دیے سپریم کورٹ نے، باقی چیزیں تو ہو نہیں سکتی نا. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ خان صاحب کی مینٹیلٹی کو گیج کروں تو پچھلے کچھ ماہ سے نظر یہی آ رہا ہے، ان کا کرکٹنگ کریئر بھی اگر ہم ساتھ رکھ لیں، کہ وہ آخری بال تک ہار نہ ماننا جو ہے یا آخری بال تک کھیلنے کو اب مکس کر رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں آخری بال تک رونے کو. لیکن حیدر وحید صاحب ابھی میں خالد عزیز صاحب بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ آخری بال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آخری اوور بھی تو سمجھنا ضروری ہے. کیا یہ آخری اوور ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں آخری اوور اس سٹنٹ ایز پرائم منسٹر کا ہے، انہوں نے اچھا نیریٹو بلڈ کر لیا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ بر وقت اسمبلیاں جو ہے ڈیزالو کرتے اور کہتے میں لوٹوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں فریش مینڈیٹ لوں گا، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، وہ بے نقاب کرتے چیزوں کو اور سیدھا عبوری حکومت کی طرف جاتے. نہ کہ اب دیکھیں شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ ان پہ ایف آئی اے کے کیسز، ان پہ کیچڑ، فرح خان، اب آپ بہت ساری چیزیں سنیں گے جو کہ عبوری حکومت نہیں کر سکتی تھی. ان کو تو امپارشل رہنا اور دکھانا تھا اپنے آپ کو. اب جو حکومت آئے گی وہ خان صاحب کی ڈیمونائزیشن، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن، ان کو سیاسی طور پہ کمزور کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، جو خان صاحب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور وہ چیزیں تو ان کا آغاز تو حیدر وحید صاحب اب سے شروع ہو چکا ہے. توفیق بٹ صاحب، ابھی اپوزیشن کی قومی اسمبلی اجلاس یقینی بنانے پر مشاورت ہوئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی گڑبڑ سے نمٹنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا. اب جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ایسی نوبت آئے گی، اپوزیشن کو اتنی انسیکیورٹیز رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے سموتھلی کل کا اجلاس ہو جائے گا؟ اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے بہت ہی محترم حیدر وحید صاحب یہ فرما رہے تھے کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیتے اور وہ چیزوں کو بے نقاب کرتے اور کہتے کہ میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ سازش کو بے نقاب کرتے یا کچھ چیزوں کو بے نقاب کرتے. ایسی صورت میں ظاہر ہے انہیں یہ خدشہ ہوتا کہ ان کی اپنی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بے نقاب ہو جاتی. لہٰذا اسی خدشے کے تحت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. نہیں کر سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ صاحب، لیکن میں کہہ رہا ہوں اب تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت گندا کر دیا ہے نا، اس کی ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو اتنا گندا کرنے کی سب کے سامنے. آپ بالکل صحیح، جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں یہ جرات نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی بات سے کوئی اختلافی پہلو نکالوں. دوسری بات یہ ہے کہ آخری بال کھیلنے کی جہاں تک بات ہے، وہ بال تو وہ کھیل چکے ہیں. جب انہوں نے ایک غیر آئینی اقدام کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے صدر کو ایڈوائس بھیجی اسمبلیاں توڑنے کی، تو وہ ان کا آخری بال ہی تھا. اب اس کے بعد وہ کیا آخری بال کھیلیں گے؟ اس کے بعد تو وہ تماشے ہی کریں گے جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں، وہ مزید کریں گے اور مزید انہیں
سبکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں. اور یہ بات بھی بالکل ابھی میرا خیال ہے شاید خالد عظیم صاحب یہ فرما رہے تھے یا حیدر وحید صاحب فرما رہے تھے کہ جب پہلے ان کے ارکان نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا تھا تو میرے خیال میں انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید 3-4 ارکان ہیں. میری اطلاع کے مطابق اور میرے نوٹس کے مطابق وہ 3-4 ارکان نہیں تھے. نہیں بٹ صاحب میں حوالہ دے رہا تھا جب 2014 میں انہوں نے استعفے دیے تھے، جب 2014 میں استعفے دیے تھے این بلاک جو منظور نہیں ہوئے تھے، اس وقت 5 ارکان جو ہیں وہ انہوں نے اختلاف کیا تھا اور پارٹی ڈسپلن ماننے سے انکار کر دیا تھا. ریفرنس دے رہے تھے بٹ صاحب خالد عظیم صاحب 2014 کا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، خالد عظیم صاحب جو ریفرنس دے رہے تھے اس وقت چونکہ میں پی ٹی آئی کے بہت زیادہ اندر تھا اور ان کی کچھ میٹنگز میں بھی شریک ہوتا تھا، تو مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ وہ 5 ارکان نہیں تھے، اصل میں 5 ارکان تو ظاہر ہو گئے تھے. وہ 15 ارکان تھے جنہوں نے استعفیٰ دینے کی پالیسی سے اختلاف کیا تھا. چنانچہ اب بھی اگر خان صاحب اپنے تمام ارکان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی انہیں سبکی کا سامنا شاید کرنا پڑ جائے اور تمام ارکان جو ہیں وہ استعفے نہ دیں. لہٰذا ان کے پاس صرف یہی ایک آپشن ہے کہ میں حیران ہوں. لیکن اس آپشن کو بھی توفیق بٹ صاحب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح سے کتنے ارکان استعفیٰ دیں گے، کتنے ارکان استعفیٰ نہیں دے سکتے ہیں. اس پر خالد عظیم صاحب سے بھی کامنٹ لیں گے. اور عوام میں جانے کا آپشن یہ بھی خان صاحب اور ان کے وزیر اس پر بڑی بات کرتے ہیں لیکن ابھی شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مطالبے پر پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کل پاکستان کو مایوسیوں اور مسائل کے اندھیروں سے نکالنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی. شہباز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کو اجتماعی دانش، یکجہتی اور اتفاقی رائے کے مرہم کی ضرورت ہے. ہم ایک قوم بن کر مسائل کے طوفانوں کا زور توڑیں گے. معیشت کو درست سمت پر استوار کر کے عوام کی دادرسی کرنی ہے. شہباز شریف کا یہ کہنا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ روزگار کی فراہمی سے غریبوں کے چولہے پھر سے جلانے ہیں. قیادت کا امتحان ہی مشکل ترین حالات میں ہوتا ہے. شہباز شریف ان کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور خالد عظیم صاحب یہ شہباز شریف جو بات کر رہے ہیں اس پر آپ کامنٹ کیجئے گا. توفیق بٹ صاحب آپ بھی اس پر جو کہنا چاہیں گے وہ کہیے گا. لیکن جو عوام میں جانے کا آپشن خان صاحب اکثر کہتے ہیں اور استعمال کریں گے، یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب عوام میں جائیں گے، اور اگر جائیں گے تو کیا وہ اس سے کچھ گین کر پائیں گے یا نہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد بیرسٹر احتشام صاحب، نعیم حنیف اور زاہد گشکوری ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو جس طرح سے خالد عظیم صاحب اور توفیق بٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز کیا وہ استعفیٰ دینے میں خان صاحب کا ساتھ دیں گے یا پھر جس طرح سے منحرف ارکان ہیں ان کی طرح وہ بھی اپنی راہیں جدا کر سکتے ہیں. زاہد گشکوری صاحب کیا لگتا ہے، کیا اطلاعات ہیں، پارٹی کے اندرونی معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ خان صاحب کے حق میں اور ان سے اختلاف کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایم این ایز خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر اپنی راہیں جدا کر لے اس وقت میں؟ لگتا ہے ایسا آپ کو؟ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پارٹی ہے، اس کے ممبر پارلیمنٹ ہیں بالخصوص میں، اور جہاں پر نیشنل اسمبلی میں ان میں کافی لوگوں سے ایک ہفتہ ہو گیا جب ہماری بات چیت ہوتی ہے، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے 29 ممبر پارلیمنٹ ہیں نیشنل اسمبلی میں، 9 اضلاع پنجاب کے، جنوبی پنجاب سے، ان میں سے 20 اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پریکٹیکلی نہیں ہیں. اچھا. اور جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیٹیگوریکلی اپنے آرڈر میں کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ کو کسی کو بھی ووٹ کرنے سے کوئی منع نہیں کرے گا، تو یہ ایک پاسبلٹی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کل اگر موشن کامیاب ہو جاتی ہے تو دوسرے لیڈر آف دا ہاؤس کو وہ ووٹ جا سکتے ہیں کلیئرلی. 20 نمبر پارٹی میں بالکل تقسیم ہے. پنجاب میں بالخصوص جب چیف منسٹرشپ پاکستان تحریک انصاف سے کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں لیا گیا کیونکہ 63 جو ایم پی اے تھے وہاں 11 اضلاع سے، ان میں سے 34 نے بالخصوص ابھی اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کے ساتھ جائیں گے. تو اس طرح پارٹی میں ایک ڈویژن پائی جاتی ہے.
غیر یقینی کی صورتحال ہے. پھر اس طرح سے کراچی میں یہی صورتحال ہے جس طرح آپ نے دیکھا عامر لیاقت وغیرہ یا ایک دو اور ایم این ایز بھی تھے. پھر اگر آپ خیبر پختونخوا میں آ جائیں وہاں پر بھی ایک کلیئر ڈویژن پائی جاتی ہے. یہاں کی اطلاعات تھی اس طرح آج صبح سے کہ شاید گورنر کو بھی چینج کر دیا جائے خیبر پختونخوا میں. تو اس طرح کی یہ ڈویژن ہے. غیر یقینی کی صورتحال اس سے بڑھ رہی ہے کہ آج شام کو جب پرائم منسٹر شاید قوم سے خطاب کریں اس پر کوئی ایک ایسی اناؤنسمنٹ یا پھر کوئی نیا سرپرائز ہو. یہی ایک وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ممبر نیشنل اسمبلی یہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں, اگر ایز اے رپورٹر ہمیں ملنا ہوتا ہے ان سے تو بہت سارے کنفیوز ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ فیوچر میں نیئر فیوچر میں جب الیکشن ہوں کیا پارٹی ان کو ان کی وفاداری کو دیکھتے ہوئے ٹکٹ دے گی, ٹکٹ ملے گی یا نہیں ملے گی. ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. یہی ایک وجہ ہے کے ساتھ ساتھ اور یہی وہ وقت ہے جب اپنا فائدہ دیکھنے کا بھی وقت شروع ہو جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں ایک تھوڑی سی ریسرچ کر کے آیا ہوں, اگر آپ مجھے موقع دیں. جی کہیے. میں آج ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جی کہیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کی یہ آخری سپیچ ہو, آج قوم کے سامنے اس کا یہ آخری ایڈریس ہو. اس نے جو پہلا قوم سے خطاب کیا تھا ایز اے وزیر اعظم 19 اگست 2018 کو, اس میں 61 وعدے ایک فریم ورک دیا تھا اپنی گورنمنٹ کا کہ اس کی گورنمنٹ بن چکی ہے تو 61 پوائنٹس ہیں جس پہ اس کی گورنمنٹ فوکس کرنا چاہے گی. اس پر گزشتہ 3 دن سے جب سے ڈیزالو کی تھی پرائم منسٹر نے اسمبلی, ہم نے ریسرچ کی ہے. اس میں 61% ایسے پوائنٹس ہیں, وعدے ہیں جہاں گورنمنٹ کا پلان جو تھے اس پہ کام 0% شروع ہوا ہے. یعنی کہ وہ صرف پیپرز پر ہیں, ان پہ کام نہیں ہوا. ان میں 36 پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ کام بالکل نہیں ہے. باقی 5 پوائنٹس ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے ہیں جن پہ مکمل 100% کام ہوا ہے. اس کے علاوہ باقی ایسے ہیں جن پہ تھوڑا تھوڑا کام ہوا ہے. چند پوائنٹس اگر چیدہ میں آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ 3 سال 8 مہینے اس گورنمنٹ کو ملے ہیں, اگر کم از کم 50% اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. جو رکاوٹیں تھیں وہ تو ایک اور بات ہے. ان پوائنٹس میں سب سے یہ پہلا پوائنٹ تھا ٹاپ آف دا ایجنڈا کے جو باہر پیسہ لوٹا ہوا ہے پاکستانیوں نے مبینہ طور پر, وہ گورنمنٹ ریکور کرے گی. اس کے علاوہ نیب کو سٹرانگ کیا جائے گا اور پیسے ریکور کیے جائیں گے. یہ وہ ایسے پوائنٹس تھے جن پہ کام نہیں ہوا بالکل ہی, آپ یوں سمجھیے. اس کے علاوہ اس کا ایک وعدہ یہ تھا کہ جتنے جو گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں جو کہ بالکل میگر اور مائنر لیول کے پروجیکٹس اور پوائنٹس تھے ان پہ کام ہوا ہے. لیکن باقی جو گورنمنٹ کا تھا کہ پاکستانیوں سے پیسے لیں گے ڈیم کے لیے, ڈیم بنائیں گے, درخت لگائیں گے, اس سے پہلے ایک بڑی خبر آئی جس پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. بیرسٹر احتشام ہمارے ساتھ ہیں. احتشام, اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. ہائی کورٹ نے پیکھا ترمیمی آرڈیننس غیر آئینی قرار دے دیا. اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اسی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے جب یہ صدارتی آرڈیننس آیا تھا تو ہم نے تنقید کی تھی کہ یہ تو ڈریکونین لا ہے, اور صرف ہم نے نہیں کہا تھا بلکہ اسی وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اس کو اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ اگر اس کو اسی حالت میں امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ڈریکونین لا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کو تب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. عمران خان صاحب کو فروغ نسیم کوئی اور مشورہ دے رہے تھے, فواد چوہے صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب یہ جو اب ہمارے خلاف کیریکٹر اسیسینیشن ہونی ہے یا آپ کی اہلیہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ اس کو روکنے کے لیے. تو اور مطلب کہ بالکل مس گائیڈ کیا گیا عمران خان صاحب کو. تب بھی ہم نے یہ کہا کہ جی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ایک بندہ کسی کے خلاف کوئی ڈیفیمیشن کا ایکٹ ہوتا ہے تو دیر از اے لا فار دیٹ, اور ڈیفیمیشن ایکٹ ہے اور اس کے تحت آپ عدالت میں جاتے ہیں. فواد چوہے صاحب کا سب سے بڑا آرگیومنٹ یہ تھا کہ وہ فعال ہی نہیں ہے. تو فعال میں نے تو نہیں کرنا, یا آپ نے نہیں کرنا, یا اپوزیشن نے نہیں کرنا, وہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے. قانون آلریڈی موجود تھا, اس میں لکھا ہوا تھا 6 مہینے کے اندر ڈیفیمیشن کے کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہو رہا تو اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے کہ جج صاحبان کو وہ ریسورسز پرووائڈ کرے کہ وہ 6 مہینوں میں فیصلے کر سکیں. لیکن اگر عدالتوں کی حالتیں یہ ہیں
کہ وہاں پہ ایک سبارڈینیٹ کورٹ کا جج جو ہے سخت گرمی میں بیٹھا ہے, اے سی چل نہیں رہا, پسینے اس کے چھوٹ رہے ہیں, چھوٹا سا کمرہ ہے, اس کے اندر وکلا اور سائلین کا رش ہے, فش مارکیٹ ہے, اور وکیل جو وہاں پہ کھڑا ہے جس نے بحث کرنی ہے اس کے لیے پوڈیم بھی نہیں ہوتا. میں تو روزانہ عدالت میں جاتا ہوں, دیر از نو پراپر پوڈیم ٹو اسٹینڈ اینڈ احتشام, اس معاملے پر آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور اس سے پہلے زاہد گشکوری جو پوائنٹس دے رہے تھے پی ٹی آئی کی پارٹی ڈویژن کے حوالے سے, اس پر بھی ہم لازمی طور پر بات کریں گے, اور پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں اور دیگر جو صوبے ہیں وہاں پر پارٹی ڈویژن کس طرح سے چل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے.